घरों में मेडिसिन की बोतलों पर ये लिखा होता है शेक वेल बिफोर यू। जूसेस की बोतलों पर भी लिखा होता है शेक वेल बिफोर यू, कि इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह हिला लो। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ की सुन्नत यही है, जिस बंदे को इनाम से नवाजना होता है, इनाम देने से पहले उसको अच्छी तरह आज़माते हैं। इसकी दलील कुरान अज़ीम शान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और याद करो उस वक्त को जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में फ़अतम्महुम, और वो उसमें कामयाब हुए। फ़अतम्महुम का माना है 100%, 100%, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें 100% कामयाब हो गए। और रब करीम ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ मेरे इब्राहीम मैं आपको इंसानों का इमाम बनाता। तो देखिए, इमामत का मनसब अता करना था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुन्नास बनाने से पहले उनको आजमाया। तो जब भी कोई नेमत मिलनी होती है उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाते हैं। पहली उम्मतों में भी यही आजमाइश इतनी हुई, मस्सतहुमुल बअसाअ वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, उनको तंगदस्ती पहुंची, झंझोड़ा गया। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह, हत्ता के ईमान वाले और अल्लाह के रसूल ये पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ भी यही मामला हुआ। कुरान मजीद में है वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। अल्लाह ताला ने खूब आजमाया, फिर उनको नेमत मिली कि फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो ये एक दस्तूर है, ये सुन्नत खुदाबंदी है कि जब किसी को नेमत से नवाजना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह झंझोड़ते हैं, आजमाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाना था तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले अल्लाह ताला ने 3 करीबी रिश्तेदारों को आजमाया। सबसे पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम शैबा था। उसकी वजह यह थी कि सर के अंदर कुछ बाल पैदाइशी सफ़ेद थे, माँ के पेट से पैदा हुए थे तो बचपन से ही कुछ बाल सर में सफ़ेद थे, एक लिट बालों की सफ़ेद थी, उस वजह से इनका नाम शैबा रखा गया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मगर अल्लाह की शान के बचपन में यतीम हो गए। तो इनकी वालदा सलमा वो मदीना तैयबा से थी। वो खाविन की वफ़ात के बाद फिर वापस अपने मेके मदीना तैयबा आ गईं, तो ये भी अपनी वालदा के साथ आ गए। मेके में गुर्बत बहुत थी, न खाना मिलता था न पहनना मिलता था। तो अब्दुल मुत्तलिब का लड़कपन बहुत गुर्बत में गुजरा। एक मरतबा एक हारसी कबीला का शख्स मदीना तैयबा गया। उसने देखा कि कुछ नौजवान तीरंदाजी कर रहे हैं, मगर उनमें एक लड़का ऐसा है कि जब निशाना लगाता है तो सही निशाना लगता है, और निशाना ठीक लगने के बाद वो बड़े खुशी से कहता है कि मैं उस खानदान का शख्स हूँ जिस खानदान के हर बंदे का निशाना ठीक जगह पर लगना उसे जेब देता है। उसने पूछा ये कौन है? उसे बताया गया कि ये कुरैश की औलाद है, यतीम हो गया, अब ये अपनी वालदा के साथ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो इनके चचा मुत्तलिब के दोस्त थे। चुनाचे वो हारसी शख्स वापस मक्का मुकरमा गया और उसने वहाँ जाकर अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि तुम्हारा भतीजा इतनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, तुम लोग इतने अमीर लोग हो, उमरा में से हो, तुम अपने भाई के बेटे की कफालत नहीं कर सकते, एक यतीम को नहीं पाल सकते। मुत्तलिब को इतना उसने उकसाया कि उसने कसम खा ली कि जब तक मैं अपने भतीजे को वापस नहीं ले आऊँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा। चुनांचे मुत्तलिब मदीना गए, उसकी वालदा से बात की कि मैं अपने भाई के बेटे को वापस मक्का मुकरमा ले जाना चाहता हूँ। माँ की पहले तो वो घबराई कि मैं बच्चे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, फिर लोगों ने समझाया
تیرے بیٹے کی پرورش اچھی ہوگی، کچھ بن جائے گا، تیرے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ماں آمادہ ہو گئی۔ مطلب اپنے چھوٹے بھتیجے کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آگے مطلب ہیں اور پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے، تو لوگ سوچے کہ یہ اپنے لیے کوئی غلام لایا ہے۔ وہاں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، حالانکہ یہ چچا کے غلام تو نہیں تھے، مگر نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دادا۔ جب مکہ مکرمہ میں انہوں نے رہنا شروع کیا، اس نوجوان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یہ معاملہ فہمی رکھتا تھا، کرائسس مینجمنٹ اس کو آتی تھی، ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ چنانچہ جب یہ جوان ہوا تو جتنے قریش کے لوگ تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس کو بیت اللہ کا انچارج بنا دیا، تو بیت اللہ کی کنجیاں عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوں عبد المطلب بیت اللہ کے کنجی بردار بن گئے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ دوسری آزمائش ان کے بیٹے پر آئی۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، جو چھوٹا بھی تھا، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ وہ آزمائش کیسے آئی کہ عبد المطلب نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بند ہو گیا، اور اس زمانے میں سب سے بڑی پرابلم پانی کا نہ ہونا تھا، نہ پینے کو پانی ملتا تھا، نہ جینے کو پانی ملتا تھا، تو لوگ بہت مشکل میں تھے۔ عبد المطلب کو کیا شوق چڑھا، انہوں نے مختلف جگہوں سے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ یہ اکیلے زمین کھودتے رہتے، کوئی انہیں بے وقوف سمجھتا، کوئی دیوانہ سمجھتا۔ پسینہ بہہ رہا ہے، گرمی کے اندر موسم میں یہ زمین کھود رہے ہیں، چاہتے تھے کہ مجھے وہ کنواں مل جائے جس سے زمزم نکلا۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے خوب محنت کی اور کنواں نہ نکلا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی مجھے عطا کر دیا، کنواں وہ مل گیا، تو اپنے بیٹوں میں سے میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان۔ کچھ عرصہ گزرا کہ انہوں نے جب کھودتے کھودتے ایک چٹان دیکھی، وہ چٹان اصل میں کنویں کے منہ کے اوپر رکھ کے کسی نے بند کیا ہوا تھا۔ چٹان توڑنے کی دیر تھی کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ بات تو اہل مکہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی کہ زمزم کا پانی مل گیا، آبادی وہاں خوشی کے ساتھ آباد ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے پانی کو ڈھونڈ لیا، مگر عبد المطلب دل میں غمزدہ بھی بڑا تھا کہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا کہ میں کس بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ پیارا تھا، چھوٹا تھا، عبداللہ، اسی کے نام قرعہ پڑ گیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ لوگوں نے سنا تو انہوں نے آ کے سمجھایا کہ نہیں، عبداللہ کو تم قربان نہ کرو، عبداللہ کے بدلے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ چنانچہ عبد المطلب نے اب قرعہ ڈالنا شروع کیا، میں عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو، قرعہ عبداللہ کے نام، میں عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو، قرعہ عبداللہ کے نام، 30 اونٹ، 40 اونٹ۔ جب 100 اونٹ کی نیت کی گئی تو اس وقت قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور عبداللہ ذبیح اللہ کہلوائے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں میرے اجداد میں سے 2 ذبیح اللہ تھے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ۔ اب اس عبداللہ پر یہ آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام تھا آمنہ، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی اور قبیلے کا نام تھا بنی زہرہ۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے اور آمنہ کا رشتہ پسند کیا اور لے کر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے
کہ بچہ بھی جوان تھا اور بچی کی بھی ابتدائی جوانی کی عمر تھی، شادی ہو گئی۔ ابھی 6 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے کہ اتنے میں ایک قافلے نے شام تجارت کا سفر کرنا تھا۔ تو عبداللہ کی نیت بنی، اب تو میں شادی شدہ بھی ہو گیا، مجھے چاہیے میں کوئی تجارتی سفر کروں، جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی۔ آمنہ کے لیے یہ بڑی غمناک خبر تھی کہ 6 مہینے شادی کو ہوئے اور ابھی خامن کی جدائی، اور اس زمانے کے سفر کوئی مہینہ 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، لمبی جدائی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت آمنہ امید سے بھی تھی، غم سے بھی تھی۔ ان کی غم نمناک آنکھوں کو دیکھ کر عبداللہ نے کہا ان کا دل رکھنے کے لیے کہ دیکھیں میں سفر میں جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت مس کروں گا، آپ مجھے بہت یاد آؤ گی، اچھا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بن سنور کے تم آ کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا، میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچوں تم مجھے اہلم وسالہ کہنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اصل میں تو عبداللہ ان کے غم کو تھوڑا کم کرنا چاہتے تھے، تو بیوی نے وعدہ کر لیا میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کر کروں گی جب آپ واپس آئیں گے۔ عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ تجارتی سفر بہت اچھا رہا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے، اور واپسی پر پھر مدینہ آتا تھا، پھر مکہ مکرمہ۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت کمزور ہو گئی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں چونکہ سسرال تھا تو بنی زہرہ والوں نے کہا کہ بھائی اس حالت میں سفر تو بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، تو آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان کا علاج معالجہ کریں گے، خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ باقی قافلہ 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑا اور حضرت عبداللہ وہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی تھی، ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھیں، بچے خوش تھے کہ ہمارے میاں آ رہے ہیں، ہمارے ابو آ رہے ہیں۔ جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمنہ بھی خوش ہوئی، نہائی، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھی کہ میں دروازے کے قریب جا کر اپنے خامن کا استقبال کروں، میں اپنا وعدہ پورا کروں، لیکن دروازے کے قریب کھڑے اتنی دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی قافلے کے سب لوگ تو گھروں کو چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہے حضرت عبداللہ؟ اطلاع ملی وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور آ نہیں سکے۔ بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت غم کی خبر تھی کہ جس خامن کی انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں، مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی، اور ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے ہوئے تھے، حاملہ بھی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے جس لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اس کے اپنے خامن کے وفات ہونے کی اطلاع ملے، اس کے دل پہ یہ کتنا بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ بی بی آمنہ کی ادوائش بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، چنانچہ وہ غمزدہ تھیں، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے، خامن بھی جدا ہو گیا، اور 16 سال کی عمر میں بیوہ، شادی کے بعد چند مہینے ہی خامن کے پاس رہنے کا موقع ملا، تو 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، ایک دادا پر، دوسری والد ماجد پر، اور تیسری والدہ کے اوپر۔ 3 پر آزمائشیں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بی بی آمنہ امید سے تو تھی صحیح، وہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ اب مجھے 7 مہینے مکمل ہو چکے،
نہ مجھے ابکائی آئی، نہ مجھے کوئی اور علامت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کنفرم تھا کہ بطن میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ مگر جو عام عورتوں کو علامات محسوس ہوتی ہیں نا، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایک دو چیزیں وہ اور بھی نوٹ کرتی تھی کہ جب بی بی آمنہ چلنے لگتی تو درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ٹہنیاں بھی جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی دیکھتی کہ رات کے وقت میں وہ اپنے گھر سے نکلی بیت اللہ جانے کے لیے تو آسمان کے ستارے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ کہ گھر کی ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی تو زمزم کا پانی عام طور پر تو نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی تو پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا تھا، وہ اوپر سے ہی پانی لے لیتی تھی۔ یہ بات اتنی تھی کہ اور مکہ مکرمہ کی لڑکیاں بھی پانی بھرنے جاتی تو وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتی، آمنہ آپ نہ ہی لو، پانی اوپر ہے، ہمیں بھر لینے دو، پھر پانی نیچے ہو جائے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامات محسوس کرتی اور ان کو بھی فیل ہوتا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت ہے، لیکن ظاہر میں میاں فوت ہو چکے تھے، گھر کے اندر خرچے کی کمی تھی۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلی کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو جو یہودی اہل کتاب تھے ان کے گھروں کے اندر تو غلغلہ مچ گیا کہ اب اس نبی کے پیدا ہونے کے وقت قریب ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں امید سے تھیں ان کا پتہ کروایا، پھر یہ پتہ کروایا کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ سینکڑوں عورتیں حاملہ، مگر ابھی تو سب کو کئی مہینے باقی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب ہے، کیونکہ ان کا رشتہ بنو اسماعیل سے ملتا تھا۔ اس پر ان یہودیوں کے دل کے اوپر بڑا غم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہی ہو کر رہا۔ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تنگ دستی ظاہرہ اتنی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، رات کا اندھیرا جب چلا جاتا ہے تو صبح کی سفیدی آ جاتی ہے۔ یہ مہمان ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا آ جائے گا۔ کچھ علامتیں اور بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے محل کے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا جی کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ سے تخت و تاج لے گا، لیکن 14 نسلوں کے بعد وہ بڑا خوش ہو گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے جو جانشین بنیں گے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں مرتے جائیں گے۔ عثمان غنی لانوں کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ علامت بھی پوری کر دی۔ ایک اور بات ہوئی کہ کسرا نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کو اونٹوں والے لوگ جزیرے عرب سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی کہ عرب لوگ اتنے مضبوط بن جائیں گے کہ یہ باہر سے جانے والی طاقتوں قوتوں کو واپس دھکیل دیں گے۔ ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اس رات وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی۔ تو یہ علامات تھی جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مخلوق کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو اب دنیا کو ہدایت دینے والے، دنیا کے لیے شمع ہدایت بن کر آنے والے دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب کفر اور شرک کا وقت ختم ہو گیا، اب ایمان کا وقت شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب لیٹے ہوئے تھے تو بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت ہے میرا پوتا۔ پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اسے بیت اللہ بھیجتی تھی کہ وہاں اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو عبد المطلب اپنے بچے کو لے کر گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ میں حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے کر جا رہا ہوں، یہ بچہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس بندے نے بچہ دیکھا اس نے کہا عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، اتنا پیارا بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، یہ تو بڑا کیوٹ نظر آتا ہے، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے۔ تو جب سب نے تعریفیں کی، اللہ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا کہ میں اس کا نام رکھوں وہ جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں، چنانچہ انہوں نے محمد نام تجویز کیا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں کی جائیں کہ کائنات میں مخلوق میں سے کسی اور کی اتنی تعریفیں نہ کی گئی، بہت پیارا نام۔ پھر ایک نام احمد بھی رکھا گیا کہ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کسی اور نے کی ہی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے۔ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ لوگوں، یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمتیں عطا فرمائی، چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی۔ یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو آسمان کی مخلوق بھی اگر اس کے سامنے جھک رہی ہے تو اے زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اس کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتانا تھا کہ جو اس کی شاگردی کو اختیار کریں گے وہ اسی طرح شان پائیں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کر رہی ہے تو دنیا والوں تمہیں سرداری ملے گی جب تم لوگ ان کے قدموں میں آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے چند باتوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا۔ کچھ دن ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی پیدائش کو کہ عجیب بات ہوئی، مکہ مکرمہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کی بستی کہلاتی ہے، اس کی کوئی 10 عورتیں تھیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے اپنے پاس لے آئیں، ان کو یہاں پالیں گے اور جب واپس لے جائیں گے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملے گا، تو ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس زمانے میں اپنے بچوں کو اس طرح دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک تو ان کو بیماریاں نہیں ہوتی تھی جیسے وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا بیت اللہ یہ چوراہا تھا، مختلف ملکوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور قافلوں سے وائرس ٹائپ بیماریاں بھی آتی رہتی تھی، تو لوگ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے ذرا گھبراتے تھے تو وہ بھیج دیتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں باہر کے قافلوں کے آنے کی وجہ سے بچوں کی زبان اتنی شستہ نہیں ہوتی تھی جو عربوں کی ہونی چاہیے تھی، تو دیہات میں بھیجنے سے وہ صاحب زبان بھی اچھے بن جاتے تھے۔ چنانچہ 10 عورتوں نے نیت کی کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی، لیکن دونوں کمزور کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ اب باقی عورتوں کی سواریاں تو تازہ دم آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو ان کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکی اور حلیمہ کا انتظار کیا۔ پھر انہوں نے کہا حلیمہ ہمارا سفر بھی کھوٹا ہو رہا ہے،
اگر اجازت دو تو ہم پہلے چلی جاتی ہیں، تم بعد میں آ جانا۔ حلیمہ نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ باقی 9 عورتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری جلدی مکہ مکرمہ آ گئیں۔ حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ مکہ مکرمہ میں آنے والی عورتوں نے جتنے مختلف بچے تھے وہ سارے دیکھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ امیر لوگوں کے بچے اپنی گود میں لیں۔ 1-2 عورتیں آئیں، بچے کو دیکھا، پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ والد تو اس کے فوت ہو چکے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں انعام کون دے گا، جب باپ ہی سر پہ نہیں ہے، تو وہ آگے چلی گئی۔ وہ یتیم سوچ کر چھوڑ کے اور آگے چلی گئی۔ اب ان کے اس عمل سے بی بی آمنہ کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کو خود پرورش دینے میں مدد دیتا، پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا تو انگلی پکڑ کے لے جاتا میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں، بیت اللہ میں، تو بچے کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا، وہ بچے کو کھلونے لا کے دیتا۔ مگر رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ والد اس کو کھلونا لے کے نہیں دے گا؟ اس بچے نے تو وہ شان پانی ہے، آنے والے وقت میں ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے۔ یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کے والد اس کو کیا بازاروں کی سیر کروائیں گے، آنے والا وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر جنت کی سیر کروائیں۔ آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہرحال بی بی آمنہ غمزدہ تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی بچہ ہے۔ والد کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا جی والد تو وفات پا گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے دل پہ بھی یہ بات عجیب سی تو لگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا میں ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی جاذبیت تھی کہ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا اس کے والد سے انعام ملے گا یا نہیں؟ حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی، اس کی مسکراہٹ تو تمہیں ملا کرے گی نا۔ اب حلیمہ لینے کے لیے تیار، تو حلیمہ نے تعریف کی، کہنے لگی آمنہ تمہارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں نے تو کبھی گاؤں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس پر بی بی آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں کبھی کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے اور میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اگر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے، تو جبریل علیہ السلام بھی کہتے کہ عبد المطلب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہو، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا۔ آقا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیکھ لی، میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر اس موقع پہ تصور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تو نے دنیا میں کہیں نہ دیکھا، میں پروردگار بتلاتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ رب العزت سبحان اللہ خوشی ہو گئی۔ واقعی اللہ کے خزانے میں ان جیسا خوبصورت کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اب حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار، آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ کی شان پہ قربان جائیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کن عورتوں میں ہاتھوں میں دیا؟ ماں اس کو بنایا
جو آمنہ تھی امانت کو حفاظت کرنے والی، اور پرورش کرنے والی کون؟ جو حلیمہ تھی حلم والی۔ اس لیے کہ بچے کو اگر پرورش دینے والی عورت میں حلم نہ ہو تو وہ بات بات میں ڈانٹتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو پسند کیا کہ ماں ہو جو امانت کا خیال رکھنے والی ہو، میری امانت ہے یہ، اور پرورش کرنے والی حلم والی ہو، حوصلہ بڑا ہو اس کا۔ اب آمنہ بیٹا دینے کے لیے تیار، حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار۔ اس موقع پر بی بی آمنہ نے بچے کو دعائیں دی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی ماں دعائیں دے کر کسی بچے کو رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ اس بچے کو 4 چاند لگا دیا۔ یہ دستور ہے اللہ رب العزت کے۔ ذرا سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعاؤں کے ذریعے دریا کے اندر ڈال کر رخصت کیا۔ جب چلے تھے تو موسیٰ تھے، لوٹ کر آئے تو کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ نہلایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب چلے تو اسماعیل تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکے تھے۔ اور ادھر شیبہ کو دیکھیے، ماں نے ان کو مدینہ سے رخصت کیا اپنے چچا کے ساتھ، چلا تو شیبہ تھا، مکہ مکرمہ پہنچا عبد المطلب بنا، پھر اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک وقت آیا جب وہ والی بیت اللہ بن گئے، تو کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنا، کوئی والی بیت اللہ بنا۔ آج یہ بچہ ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہو رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے، ایک وقت آئے گا یہی بچہ لوٹے گا، پھر محمد الرسول اللہ بنے گا۔ آج کے نوجوان بچے اپنی والدہ کی دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، دل دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ والد کی خدمت کریں اور دعا لیں تو اللہ رب العزت ان کے نصیب کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑا گناہ ہو گیا، فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ والدہ سے دعا کرو، والدہ کی دعا کے ذریعے اللہ تیرے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر نکلی، خاوند انتظار میں تھا۔ خاوند نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے آئیں، اس کا والد کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ جی والد تو اس کا فوت ہو چکا۔ تو حلیمہ کے خاوند نے کہا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت اس میں ڈال دیں گے۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار، انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھتی نہیں، بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی، خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی، پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی۔ 1-2 دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جب پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو؟ آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھی کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو، پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی،
جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو. یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا. ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی. مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھی، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی. آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا. گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. خاوند کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محل میں بھی کروا سکتے تھے. اللہ نے بعض انبیاء کی پرورش محل میں کروائی. موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو محل میں پالا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے تھے دیکھو یہ بچہ اس گھر میں جا رہا ہے جہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا. اب اگر اس گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر سوچنے والے فیصلہ کر لیں کہ یہ برکتیں ساری اس وجود مسعود کی وجہ سے ہیں جس کو اب اس گھر کے اندر بھیجا گیا ہے. چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے. گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی. مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی. اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا. تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا. وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے. چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی. ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا. یہ اس لیے تھا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے. اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے. باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے. چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی. نبی علیہ السلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے. ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے. حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی. وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے. ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی. حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی. شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں کب جاؤں گی. اس نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم کو مدد نہیں کر سکتے. اس نے کہا اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. حلیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجے گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجے گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی. تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی. ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی. اس دن میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا. اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا. مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے. اور اماں تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئی. اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمنہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندھی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قبر پر تو جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر پہنچی، حضرت عبداللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کوئی باتیں کر رہی تھی، مگر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا گفتگو تھی وہ یاد نہیں تھی، یقیناً یہی گفتگو ہوگی۔ عبداللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں لوٹ کر آؤں گا، میں تو آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ مکہ مکرمہ میں بھی نہ آئے، اور عبداللہ آپ نے پھر آنکھیں ہی دنیا سے بند کر لی، چلے ہی گئے۔ عبداللہ، تم ایک نشانی مجھے دے کر گئے تھے، میں آج اس اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کے چہرے کو دیکھتے یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بھی دل خوش ہوتا۔ بی بی آمنہ ایسے ہی خیالات میں مگن ہوگی، مگر خاوند کا خیال آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے۔ پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا، ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھیے، والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے، اور اب والدہ کی وفات پا چکی۔ وہ جو ساتھ باندھی تھی اس نے نبی علیہ السلام کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے، روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے، میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، آنے والی جو تھی دیکھی بالی تھی، اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کی باندھی ہے، تو عبد المطلب حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، والد کا سایہ پہلے سے سر پہ اٹھ گیا، اب اس راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، میں اس بچے اکیلے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے، لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس نے دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے، دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پہ کوئی دھبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں لوگوں تمہاری نظر میں جو یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں کیا شان عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے وحی کی
शहादत से सरफराज फरमाया। आपने फिर कलमे की तालीम देनी शुरू की। वो मक्का वाले जो बहुत मोहब्बत करने वाले समझे जाते थे वही मुखालिफ बन गए। फिर एक वक्त आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमा ली। एक वक्त आया कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर मक्का का फातेह बनाकर वापस भेज दिया। फिर हुनैन का मैदान आया, वहां पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा माल गनीमत अता किया। कई हजार, 40,000 बकरियां थी, 6,000 कैदी थे। अल्लाह की शान देखिए, उन कैदियों में नबी अलैहिस्सलाम की बहन सीमा भी आई। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, वो कहती है कि मैं आपके साहिब की बहन हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। नबी अलैहिस्सलाम सुनकर हैरान हुए। मैं तो अब्दुल्ला का एक बेटा, मेरी बहन तो कोई नहीं, कौन है जो कहती है मैं बहन हूं? फिर आपने फरमाया अच्छा उसे आने दो। शीमा उस वक्त बहुत उम्र रसीदा हो चुकी थी। वो आई और कहने लगी कि देखें, मैं आपकी दूध शरीक बहन हूं, आपकी परवरिश हलीमा सादिया ने की और मैं आपको गोद में लेके उस वक्त लोरी दिया करती थी, रब्बना अबक़ि लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को, हमारे मोहम्मद को सलामत रखना, बाकी रखना। मैं तो लोरियां दिया करती थी। फिर हलीमा ने दिखाई कि देखो फलां जगह के ऊपर जब आपके नए नए दांत आए थे आपने काटा भी था और मेरे निशान पड़ गया था। नबी अलैहिस्सलाम को याद आ गया। आपने फरमाया हाँ वाकई बचपन में ऐसा हुआ था, तुम मेरी बहन हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको चादर बिछाकर ऊपर बिठाया, पूछा मेरे पास रहना चाहती हो, आपकी कफालत मैं करूंगा, जाना चाहती हो तो नान नफका देकर भेज दूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत सारा नान नफका भी दिया। वो कहने लगी मेरे कबीला के लोग कहेंगे खुद आजाद होके आ गई, बाकियों का ख्याल न रखा। नबी अलैहिस्सलाम ने कबीले के बाकी लोगों को भी आजाद फरमा दिया, दुनिया को बता दिया देखो बहन को इस तरह इज्जतों से रवाना किया करते हैं। मगर शीमा ने ये बात कही, मेरे भाई मैं जब गोद में लेकर बैठती थी कहा करती थी रब्बना अबक़ि लना मुहम्मदा, अल्लाह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना। मैं आपकी इज्जतों की दुआएं मांगती थी, मगर मुझे नहीं पता था एक वक्त आएगा अल्लाह आपको इतनी इज्जतें देंगे कि मैं भी कैदी बनकर आपके हाथों में यहां पहुंच जाऊंगी। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमने आपको यतीम पाया और हमने आपको ठिकाना दिया, कितना अच्छा ठिकाना दिया। तो अल्लाह ताला ने वाकई आपको यतीम पाया, दुर्रे यतीम बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको कायनात का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको वो शान अता फरमाई कि खुदा अपनी खुदाई में अगर यकता है तो आपके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुस्तफाई में यकता है, कोई और रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम को यतीमों से कितनी मोहब्बत थी। एक मर्तबा ईद का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम अपने मुबारक घर से ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। मक्का मुकरमा की गली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, नहाए धोए हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब से गुजरे सबने सलाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए एक बच्चे को देखा, कपड़े भी मैले हैं, चेहरे पे भी उदासी है, खामोश बैठा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम के बढ़ते कदम रुक गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए बच्चे तू कौन है? उसने कहा मैं यतीम मदीना हूं, मेरे वालिद फौत हो गए, अपने वालिद को याद कर रहा हूं। वो जिंदा होते मुझे नए कपड़े ला के देते, मैं भी अच्छे कपड़े पहन के इन बच्चों के साथ खेलता। मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तुम मेरे साथ आओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने साथ लिया। आगे जाने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ लाए। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया हुमैरा इस छोटे बच्चे को नहला दो। उम्मुल मोमिनीन ने उस छोटे बच्चे को नहला दिया। इतने में नबी अलैहिस्सलाम ने
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا؟ جی میں جاتا تھا۔ وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو، میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں، یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے، اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر مسجد جو ہے عیدگاہ پہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے سے جو ہے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا، اوپر ممبر پر میں جہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا، فرمایا لوگوں اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ السلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دعائیں پوری ہو گئیں۔ کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حد سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق شانی سے، وہ جس کی آرزو بڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام تھے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی، اللہ نے ہر صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بلکہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں صفاتی، اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، الف بولی، لوگوں دیکھو دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با کہنے لگی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے،
جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے۔ ہاں نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے۔ خواہ نے کہا دنیا میں خوشے آ گئے، ختم المرسلی آ گئے۔ دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ زال نے کہا دنیا کے اندر زکی آ گئے، را بولی دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے۔ زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے۔ سین نے کہا دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے۔ شین نے کہا دنیا کے اندر شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے۔ صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے۔ ضاد نے کہا دنیا کے ضامن آ گئے۔ تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے۔ ظا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے۔ این بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے۔ غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آ گئے۔ فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے۔ قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قبی آ گئے۔ چھوٹی کاف بولی دنیا میں کامل آ گئے، کفیل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے۔ لام نے کہا دنیا کے اندر لعیق آ گئے۔ میم بولی دنیا کے اندر محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے۔ نون نے کہا دنیا کے اندر نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے۔ واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے۔ ہاں کہنے لگی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے۔ حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے۔ یا باقی رہ گئی تھی، کہنے لگی سنو لوگو دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنی خصوصیتیں بنتی ہیں، صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے سب صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ میں سلام کرتا ہوں اس ہستی کی عظمت کو جس کو ہم نے دنیا میں قائد مانا ہے، وہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانیت کو تکریم انسانیت کا درس دیا، جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو ان کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔